जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर आपके सामने नया व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आपको पता है पिछले 2-3 दिनों में बहुत सारी ड्रामेटिक चेंजेस जो हैं पॉलिटिकल सीन पर वो नज़र आ रही हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं, आप भी सारे इस ये गो मगो की सूरत हाल में कि अचानक सेम पेज वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे यहाँ पे फील्ड मार्शल साहब पूरी दुनिया के इकट्ठे दौरे कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, मुल्क की तरक्की के दावे किए जा रहे थे, पाकिस्तान ने बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं वो इकट्ठे किए हैं। पिछले साल इंडिया की जंग थी वो हमने देखी कि वो पाकिस्तान ने वो जीती। फिर इसके बाद ईरान और अमेरिका का जो इतना बड़ा बिग एक इंटरनेशनल एक क्राइसिस हुआ, तो उसमें भी हमने देखा कि दोनों यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल साहब इकट्ठे थे, और वाइट हाउस में भी गए, दुनिया भर में भी गए, एक दूसरे की बड़ी तारीफ़ें अप्रिसिएशन भी मिली। अचानक ऐसा क्या हुआ है कि कोई यहाँ पे नहीं देख रहा था कि कोई अनटूवर्ड कोई डेवलपमेंट हो जाएगी, दोनों के दरमियान कोई प्रॉब्लम हो सकता है। और एक एक चार्ज शीट जो है वो मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए हुकूमत पे या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या फिर मरीम नवाज़ साहब या ओवरऑल नवाज़ लीग की हुकूमत के ख़िलाफ़ पेश की जा सकती है। सो ये चीज़ें बड़ी ट्रबल साम है बहुत सारे लोगों के लिए प्रोसेस करना है। बट टू बी फेयर हमारे जैसे लोगों के लिए भी थोड़ी सी अचानक है और सडन है। अगरचे कह सकते हैं कि सोहेल बड़ाई साहब को ये क्रेडिट दिया जा सकता है कि वो तो कह रहे थे कि जुलाई से कोई ना कोई क्राइसिस होगा, प्रॉब्लम होगा, और कोई बड़ी चीज़ जो है वो शुरू हो जाएगी। ज़वाल जो है ना वो मौजूदा हुकूमत का ये शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें तो आ रही थी। सवाल इसमें 2-4 हैं। एक तो बड़ा सवाल आप लोग जो पूछते हैं कि इस वक्त अब क्या होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। अब फर्दर क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। इस पे से मैं थोड़ी सी ज़रूर बात करूँगा, जो इस प्रोग्राम के आखिर में मैं उसको तफसील से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मुझे भी यहाँ पे 28 साल हो गए इस्लामाबाद में रिपोर्टिंग करते। कई दफ़ा हमने देखा आर्मी चीफ बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, आते भी हैं, जाते भी हैं, एक्सटेंशन भी मिलती हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब ने 12 अक्टूबर किया था, बरतरफियाँ भी होती हैं। तो फिर अब क्या होगा, अब क्या नया आएगा, वज़ीर आज़म घर जाएगा या कुछ और, मोहसिन नकवी साहब को जाना पड़ेगा, या कुछ पूरा सिस्टम रैप अप कर दिया जाएगा। या सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले कौन स्ट्राइक करेगा। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो कोई ऐसा एक्शन लेंगे, और जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट उनके यहाँ वज़ीर बैठे हुए हैं जो 3-4 खोल के सामने आ गए, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पहले स्ट्राइक करेगी कि इससे पहले कोई पॉलिटिकल हुकूमत जो है वो कुछ करे तो हम ही प्रीएम्प्ट कर लेते हैं। सो बस सूरत हाल बड़ी एक टेंस सी बन चुकी है। सो इस पर भी ज़रा बात करेंगे कि पहला स्टेप कौन लेगा, ये पहले कौन अपने आप को कवर करने की कोशिश करेगा, या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किस मिजाज के बंदे हैं। और जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को एक चीज़ की दाद देनी पड़ेगी कि 92 से आन वर्ल्ड हमने देखा है कि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट चीफ कोई भी रहा हो, उन सब की कोशिश रही है कि अगर ये नवाज़ लीग की हुकूमत है तो प्राइम मिनिस्टर जो है नवाज़ शरीफ साहब को नहीं होना चाहिए, वो शहबाज शरीफ साहब को होना चाहिए। इवन सदर गुलाम इसहाक खान साहब भी चाहते थे कि नवाज़ शरीफ साहब लड़ पड़ते हैं। फिर हमने देखा बाद में जितने भी जर्नल्स आए तो सब की यही ख्वाहिश थी। अब वो ख्वाहिश जो है, अब देखें रिटायर हो गए, घर चले गए, लेकिन वो ख्वाहिश आखिरकार पूरी इस्टेब्लिशमेंट ने की कि हमें शहबाज शरीफ साहब भी चाहिए जो 2022 में इमरान खान साहब को हटाकर वो लेकर आए। तो क्या अब उनसे तवक्कुआत भी पूरी नहीं हुई, ये बड़ा एक अहम सवाल। सो आज बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पे मैं ज़रा आपसे बात करना चाहूँगा। अपनी रीडिंग आपके साथ शेयर करूँगा, तो मैं इंफॉर्मेशन का दावा नहीं करूँगा, लेकिन आपकी ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट हिस्ट्री, तो सम टाइम अगर पास्ट को अगर आप थोड़ा सा जानते हो, जज करने की हल्की सी कोई सलाहियत हो, तो आप फ्यूचर की प्रेडिक्शन जो है वो कर सकते हैं। सो थोड़ी सी प्रेडिक्शन जो है मैं भी सियासी प्रेडिक्शंस या सियासी एनालिसिस के हैं या रीडिंग जिसको मैं कहता हूँ वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। लेकिन पहले ज़रा इस पे ये देख लेंगे कि किससे क्या शिकायत है। इस्टेब्लिशमेंट की शिकायत तो सामने आ गई है, हुकूमत को क्या शिकायत हो सकती है शहबाज शरीफ साहब को, या किस स्टेज पे अगर दोनों पार्टीज़ दोनों साइड्स बैठती हैं, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, कि हैं जी नोट्स एक्सचेंज करते हैं जी आपने हमारे लिए क्या किया, हमने आपके लिए क्या किया, तो दैट इट मेक्स ए लॉट ऑफ सेंस। दोनों साइड्स के पास बड़े भारी भरकम किस्म के जवाब मौजूद हैं कि हमने आपके लिए ये किया, तो वो कहते हैं हमने आपके लिए ये किया। और जब आपस में ये क्रैक्स अपेयर हो जाएँ, दोस्तों में हो जाए, रिश्तेदारों में हो जाए, फिर दोनों साइड्स बैठ के दूसरे उसी में चले जाते हैं कि मैंने आपके लिए ये किया तो आपने ये देखें आप ऐसे कर, वो कहते हैं जी मैंने आपके लिए, वो फिर तल्लो ख़त्म होने की होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो बगैर एक दूसरे को टांट किए, एक दूसरे के साथ नोट्स एक्सचेंज किए, एक दूसरे के ऊपर एहसानात बताए बगैर चुपके से उठ कर चले गए कि आप किसी को बताने का क्या फ़ायदा है कि मैंने आपके लिए क्या किया। अगर उनको खुद एहसास नहीं है कि हमने उनके लिए क्या कुछ किया है, तो रिकाउंट कराने का क्या फ़ायदा है। आपके रिकाउंट कराने से, बताने से आपका ख्याल है उनको समझ आ जाएगी और वो मादरत करके पीछे हट जाएंगे। ऐसे नहीं होता। वो इंसान आपस में बैठे हों या इस्टेब्लिशमेंट बैठे हो या मुल्क बाज़ दफ़ा बैठे हों,
اس کے بعد کوئی رہتا نہیں ہے. بہرحال اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو محسن نقوی صاحب نے جو چارج شیٹ کے وہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر میں آتا ہوں ان سوالات کے جو اٹھائے ہیں، ان کا جوابات یہ دیں گے کہ پہلے کون سٹیپ لے گا، کون سٹرائک یہ کر سکتا ہے. وی ول کم ٹو دیٹ. یا وہی والی پرانی تاریخ جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہے جو آج تک وزیر اعظم آئے ہیں. ایک چیز تو ذہن میں رکھنے والی ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی کوئی بھی وزیر اعظم 85 کے بعد دیکھ لیں، 1985 کے بعد اس نے 5 سال پورے نہیں کیے. یہ تاریخی طور پر یہ حقیقت ہے. وہ جنیجو صاحب ہوں، وہ نواز شریف صاحب ہوں، وہ پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، پھر ہم نے دیکھا گیلانی صاحب، پھر دیکھا اس نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، یہ ہم نے ساری چیزیں دیکھی ہیں. اور بھی بڑے پتہ 2 وزیر اعظم ایک پارلیمنٹ میں رہے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے. 2008 کے بعد زیادہ رہے، شوکت عزیز صاحب رہے، جمالی صاحب رہے، وہ بھی 2 تھے. پھر یہاں پہ دوسرا گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب، عمران خان نہیں سوری نواز شریف صاحب اور شاہد خاقان عباس صاحب، عمران خان صاحب اور پھر شہباز شریف صاحب. سو یہ تو طے ہے، یہ ٹریڈیشن. لہٰذا اگر آپ نے وہی والی بات تاریخ کو سمجھتے ہیں، ماضی کو، تو اس وقت بھی آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں اپنے 2.5 سال پورے کر چکے ہیں اور ابھی سے بات آنا شروع ہوگی کہ آپ نے کیا ہے، آپ ڈیلیور کیا ہے. سسٹم کولیپس ہو گیا، مطلب ایک چارج شیٹ پڑھ دی گئی ہے کہ آپ کے 18 گھنٹے کرنے کو ہم نے کیا کرنا ہے. چیزیں تو وہیں کی وہیں ہیں. اب اس میں جو اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ بم شیل تھا اس کے لیے، حکومت کے لیے، شہباز شریف صاحب کے لیے یا ان کی پارٹی کے لیے. لہٰذا آپ کو 24 گھنٹے تک تو چون نہیں ہو. جو کہتے ہیں نا کسی کو وہ سانپ سونگ جانا، ایسے سانپ سونگ گیا. جو توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ جناب کے بڑے بڑے یہاں پہ اس میں فائر برانڈ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں نواز لیگ میں ایکسپیرینس لوگ ہیں، 40-50 سال سے حکومت میں ہیں اور بڑی بڑی ان کی تقریریں ہیں. بڑے بڑے ان میں جناب مشرف کا دور دیکھا ہوا ہے. بعد میں نواز شریف صاحب نے بعد میں بھی جنرل باجوہ صاحب کے دور میں جیل میں بھگتی ہیں، ڈسکوالیفیکیشن بھگتی ہیں. سو آپ ٹف لوگ ہوتے ہیں، آپ کو بولے جیل وغیرہ یا کوئی اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کوئی نئی چیز نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ سارے چپ خاموشی. شہباز شریف صاحب خاموش ہیں، مریم صاحبہ خاموش ہیں، جن کا باقاعدہ ٹارگٹ کر کے محسن نقوی صاحب نے ذکر کیا، نام لیا بغیر. بٹ وی آل نیو دیٹ کہ وہ کن کا ذکر ہو رہا ہے، وہ نہیں بول سکے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آہستہ آہستہ چھوٹی موٹی انہوں نے بات کرنی شروع کی، لیکن کھول کے نام لینے کی ان کو بھی جرات نہیں ہوئی. وہ نام نہیں لیا ویسے ہی، بٹ ریفر کر رہے تھے محسن نقوی صاحب، کیونکہ محسن نقوی صاحب کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ محسن نقوی صاحب اگر یہ میسج دے رہے ہیں تو اٹ مینس کہ یہ آرمی کی طرف سے میسج آ رہا ہے، یہ پھر اسٹیبلشمنٹ میسج دے رہی ہے. سو وہ محسن نقوی صاحب تو میسنجر تھے. اب محسن نقوی صاحب کو کون کنفرنٹ کرے اور کس لیول پہ کرے. اور اسپیشلی محسن نقوی صاحب کا یہ دیکھیں کہ جن کو ابھی وزیر بنے وہ کہتے ہیں جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، 2.5 سال ہوئے ہیں. انہوں نے جن کی 40-50 سال سے 3 دفعہ وزیر اعظم ہیں، 3 دفعہ جو وزیر اعلیٰ ہیں، ابھی وزیر اعظم ہیں، جن کا مطلب بیٹی یا بھتیجی کے ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو محسن نقوی صاحب نے لپیٹ دیا اپنی 20-25 منٹ کی گفتگو میں. کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہو رہی. دیکھیں نا ذرا انقلابات وہ کہتے ہیں نا انقلاب ہیں اس کے زمانے کی جو بات کی جاتی ہوتی ہے، تو یہ وہی والا حساب ہو رہا ہے. اب پھر خواجہ آصف صاحب آئے ہیں سامنے. اب انہوں نے ایسا ایسا نکلنا شروع کر دیا ہے. وہ خواجہ آصف صاحب نے بڑا اٹیک کیا. علیم خان صاحب سامنے آئے. پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بات کی، ان کے ساتھ خواجہ آصف صاحب نے ان کو بڑی سخت بات کی. علیم خان صاحب کے شعیب صدیقی صاحب ہیں، انہوں نے خواجہ صاحب پہ بڑا اٹیک کیا. سو یہ جو مطلب ہے ماحول تو بن گیا ہے. انہوں نے ان سے پوچھ لیا خواجہ آصف صاحب نے کہ آپ بتائیں نقوی صاحب، آپ جو 3.5 سال سے سسٹم کیسے آپ نے کیا کرا، اپنی پرفارمنس کا جواب دیتے. سو بیٹر لائنس تو ڈرا ہو گئی ہیں. یہ تو اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اب ون وے دا ادر اب یہ اس طرح چیزیں چل نہیں سکتی. دیٹس ویری کلیئر کہ اب آپ کہیں صلح ہو جائے گی. صلح ہونے کے چانسز میرا تو خیال ہے اب تھوڑے سے ڈم ہو گئے ہیں. آپ کو کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑے گی. کس کی دینی پڑے گی؟ یا تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب کی قربانی دیں، ایک میسج بھیجیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اگر وہ ان کو ڈسمس کرتے ہیں کہ یہ لیں جی جن کے ذریعے آپ نے پیغام بھجوایا تھا، یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کو وہ کر رہے ہیں. یا دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اب جیسے ہے جہاں کی بنیاد پہ چلتا رہے، دیکھتے ہیں ٹائم دیں اس مسئلے کو. اب سوال یہ ہے کہ یا شہباز شریف صاحب ان کی حکومت وہ سمجھتے ہوں گے کہ جناب کہ ہم نے ان کو وہی والی بات کہ چیف بنایا، ہم نے ان کو فیلڈ مارشل بنایا، عمران خان صاحب ان کے خلاف تھے، جنرل باجوہ ان کے خلاف تھے. اس کے باوجود ہم نے جناب منیر صاحب کو ہم نے ایلیویٹ کیا اور پوزیشن دی، اور اس کے لیے کیبنٹ میں ہم نے کوئی چینجز بھی کی، کوئی لا کے تحت لے کے جس کو تاکہ ہم ان کو آرمی چیف بنا سکیں آخری دن. تو ہم نے تو ان کو اتنی تمام تر مخالفت کے باوجود کیا. دوسری طرف چیف صاحب اور وہ کیا کہتے ہوں گے، ٹھیک ہے آپ نے کسی نہ کسی کو تو بنانا ہوگا، مجھے بنایا، فیئر انف، تھینک یو ویری مچ. لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ جناب کہ اگر کوئی اور چیف ہوتا تو نواز شریف صاحب مفرور تھے لندن میں، وہ واپس نہیں آ سکتے تھے. اسحاق ڈار صاحب مفرور تھے لندن میں، وہ واپس نہیں آ سکتے تھے. پھر شہباز شریف صاحب پہ یہاں 16 ارب کا یہ منی لانڈرنگ کا کیس تھا.
حمزہ شہباز شریف صاحب پہ تھا، کلوز اینڈ شٹ کیسز تھے، جیلوں میں تھے، ڈسکوالیفائی ہونا تھا، جنرل فیض نے چیف لگنا تھا، تو پھر آپ کیا کرتے؟ آپ ساری عمر جیلوں میں رہتے ہیں، ڈسکوالیفیکیشن فیس کرتے. سو میں کم از کم چیف بنا تو موقع ملا آپ لوگوں کے، واپس آئے، الیکشن بھی جیتے آپ لوگوں نے، ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے بایو میٹرک بھی ہو گیا آپ کی، کیسز بھی نائب نے ختم کرا دیا، آپ بھی کلین چیٹ مل گئی، دوبارہ آپ مطلب فیملی فرینڈس پیکیج کے ساتھ آپ واپس آ گئے ہیں. تو میں نے تو بہت کچھ آپ لوگوں کے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے تو بہت کچھ کیا ہے. ہم نے بھی تو عمران خان کی دشمنی بھگتی ہے، ان کی ساری، ان کی ٹرالنگ، ان کے نوجوانوں کی، یوتھ کی. سو دونوں سائڈس پہ اب وہ ہیں، لیکن ان کا یہ ہے کہ آپ کہ ہم جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں، جو فیلڈ مارشل پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، لیکن اثرات نظر نہیں آ رہے، اکانومی نیچے جا رہی ہے، ایکسپورٹ نیچے جا رہی ہیں. ہاں آپ کے خاندان کے بزنس، فیملی، فرینڈ سارے آپ کو اوپر نظر آ رہے ہیں، یاروں دوستوں کو وزیر بنا دیا ہے، 11 بلین روپیز کا اپنے جہاز خرید لیے ہیں. ہمارے اوپر ساری ہٹ آتی ہے، تنقید آتی ہے کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کو بٹھائے. اب یہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے وچ از ویری اسٹرانگ. حکومت کہتی ہے دیکھیں ہمارے ساتھ وہی ہونے والا ہے کہ جو پہلے ہوا تھا. ہم نے جس کو بھی آرمی چیف بناتے ہیں وہ کچھ عرصے بعد ہمارے خلاف ہو جاتا ہے، وہ ہمارے خلاف ہی کوئی نہ کوئی ترکیبیں وہ شروع کر دیتا ہے، اور اس کو کچھ عرصے بعد ہمیں برائیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. جس کی مثالیں بھی ہیں، سب سے بڑی تو وہی والی آپ کو پتہ ہے، جہانگیر کرامہ صاحب کے ساتھ بھی نواز شریف صاحب کا مسئلہ ہوا، پھر جنرل مشرف کے ساتھ بھی ہوا، پھر وہ کہتے ہیں جنرل آخری دنوں میں ان کے ساتھ بھی ہو، کہ جنرل رحیل کے ساتھ بھی ہو گیا تھا، وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے جس میں وہ پناما لیکس وغیرہ آ گئی تھیں. پھر ہم نے دیکھا ڈان لیکس صحیح تھے سوری، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ آ گئے جناب باجوہ صاحب کے ساتھ، انہوں نے ان کو برطرف کروا کے جیلوں میں ڈلوا دیا. اب انہوں نے ان کو بنایا آرمی چیف بنایا کہ جناب فیض کو نہ بنایا عمران خان، وہاں بھی وہی مسئلہ اب آ گیا ہے. سو وہ تو کہہ سکتے ہیں نواز لیگ والے کہ دیکھیں جب بھی ہم کوئی نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو بھی بناتے ہیں وہ کچھ عرصے بعد ہمارے خلاف ہو جاتا ہے. اب سوال یہ کہ اس میں کس کا قصور ہے؟ آرمی اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے، جرنیلوں کا قصور ہے کہ وہ جب ساری چیزیں لے لیتے انہیں فیل ہوتے نہیں جناب جنہوں نے ہمیں بنایا ہے لے کر آئے ہیں، ان میں تو بہت ساری برائیاں ہیں، یا یہ بہت ساری توقعات رکھ لیتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے بنا دیا لہٰذا اب یہ ساری عمر کے لیے ہمارے احسان کے تلے دبے رہیں کہ ہم جہاز خریدیں، ہم یہاں پہ رشتہ داروں کو وزارتیں بانٹ دیں، یاروں دوستوں کو مشیر بنا دیں، جو بندر بانٹ ہے ہم کر لیں، کاروبار کریں، بزنس کریں، اس پہ آپ نے ہمیں نہیں پوچھنا کیونکہ ہم نے آپ کو چیف بنایا ہے، آپ کا کام ہی نہیں ہے، آپ گھر بیٹھیں، آپ وہاں پہ اپنے دفتر بیٹھے اپنا کام کریں، جو بھی ہے آپ کا کیا سویلین میٹرز میں کام. سو دونوں سائڈ سے کیس بڑا اسٹرانگ ہے، لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ان کو فیل ہوتا ہے ان کو، یہ حکومت کو، کہ اب انہوں نے جو علیم خان صاحب کے ذریعے، پھر انہوں نے فیصل واٹر صاحب کے ذریعے، اس طرح کے پھر محسن نقوی صاحب کو، ان کو جو ہمارے اندر رکھا اور ہم نے ایکسیپٹ کیا، تو جب آپ نے کمپرومائز پہلے دن سے شروع کیا تو پھر وہ آپ کو دیگر کمپرومائزز بھی کرنے پڑتے ہیں. پھر تو ایک دفعہ آپ نے اگر آپ اس کو ریزسٹ کرتے تو شاید آج آپ اتنا دباؤ نہ، اور انہیں فیل ہوتا ہے کہ نہیں کہ یہ جو ہیں یہ نہیں کر سکتے، ان کو جتنا دباتے جائیں گے دبتے جائیں گے. لیکن لگتا یہ ہے کہ اب معاملات وہی چلے جا رہے ہیں جو 12 اکتوبر سے پہلے ہوئے تھے نواز شریف صاحب کے دور میں. اور اس ہفتے بتایا جا رہا ہے منڈے سے کہ یہ بیٹل لائن جو ڈرا ہوئی مزید کھل کے سامنے آئے گی. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں شاید وہ بھی اپنی خاموشی توڑیں گے، وہ بھی کوئی تقریر کریں گے اور کوئی بہت بڑا میسج وہ بھی دیں گے، اور جس کے بعد ایک تھوڑا سا جو تناؤ ہے وہ مزید یہ بڑھے گا. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اصل سوال تھا کہ پہلے کون یہ کر سکتا ہوتا، یہ تو پتہ ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ہی ہمیشہ انہوں نے تو پہلے کر دیا ہے، انہوں نے اپنا پتے شو کر دیے، انہوں نے میسج بھیج دیا. بال اب جو ہے وہ نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کے کورٹ میں کہ یہ کیا رسپانڈ کرتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، محسن نقوی صاحب کو ڈسمس کرتے ہیں، ان کے اور جو وزیر ہیں تینوں ان کو ڈسمس کرتے ہیں کہ جناب کے جس میں محسن نقوی صاحب ہیں، صاحب ظاہر علیم خان صاحب ہیں، دیگر ہیں کہ یہ لیں جی آپ کے بندے تھے ہم نے ان کو نکال دیا، جائیں اب بتائیں آپ کیا کرنا ہے. اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کیا کر سکتے ہیں، ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ عمران خان صاحب کے ساتھ صلح کریں گے، پیپلز پارٹی کو سامنے لائیں گے، کیونکہ بات تو صوبوں کی ہے، وہ تو پھر پیپلز پارٹی بھی وہاں پہ نہیں مان رہی. سو پھر آپ کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ کیا آپ کے پاس وہ ہیں چیزیں ہیں جن کو آپ وجہ بنائیں گے اور اس کے بعد نیا سیٹ اپ لانے کی کوشش کریں گے؟ سو کیا نیا سیٹ اپ کیا نیا ہو سکتا ہے؟ دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں جو آنے والا ہفتہ ہے یہ بڑا کروشل ہے، اس میں ہی پتہ چلے گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کس سائڈ پہ گیم جا رہی ہے. ابھی تک تو پہلا گول تو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا ہے، اب اس کا جواب دینے کی بات ایکولائزر کی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے کندھوں پہ ہے. وہ جواب دیتے ہیں نہیں دیتے، ماضی سے انہوں نے کیا سیکھا ہے، یا انہیں لگتا ہے کہ نہیں بیسٹ ٹائم ہے اپنا بیانیہ بنانے کا، جو ہم بالکل یہ پاکستانی عوام میں ڈاؤن چلے گئے ہیں، یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم دوبارہ سٹینڈ لے لیں اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو ہمارا ووٹ بینک واپس آ سکتا ہے. سو دیر آر مینی تھنگز ifs اینڈ بٹس. میں اس پہ کل بات کروں گا، آج ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی ہے کہ فیوچر کا اور سیناریو کیا بن سکتا ہے. ابھی میں نے سمپلی یہ بتایا ہے کہ اس وقت موجودہ حالات کیا ہیں اور کس طرف سچویشن جا سکتی ہے. اس پہ فردر بات کریں گے کہ فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے، یہ کل اس پہ بات کروں گا.